फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और कमाल का सिलसिला है जो इल्म दीन भी हमें सिखा रहा है, मालूमात में इजाफा भी कर रहा है, दिलचस्प रसूल में इजाफे का सबब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बढ़ता चला जा रहा है अगले राउंड की तरफ। 24 टीमें पाकिस्तान भर से सेलेक्ट की गई, उनके मुकाबले जारी हैं और उनमें से 16 टीमों की तलाश है जो प्री क्वार्टर फाइनल नॉकआउट राउंड में शामिल हो जाएंगे। आज 15वां मुकाबला है, यानी आज हमें 15वीं टीम मिलेगी और कल जो प्रोग्राम होगा उसके बाद ये पहला राउंड खत्म हो जाएगा और फिर अगले राउंड में हम दाखिल हो जाएंगे जिसमें नॉकआउट राउंड होगा। एक टीम जीतती चली जाएगी और एक टीम जुदा होती चली जाएगी। आज दो टीमें हमारे साथ हैं, एक कराची से आए हैं और दूसरे हाफिजाबाद से, और एक मेजबान टीम है। कल मुकाबला हुआ था कराची का, लेकिन कराची वाले कल एक नंबर से कश्मीर वालों से पीछे रहे। उस प्रोग्राम की झलकियां भी आपको दिखानी है, मगर आइए आज के प्रोग्राम के लिए दोनों टीमों को वेलकम करते हैं और यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी तैयार हो जाएं। आपसे भी सवाल होंगे, आपको भी जवाब दिए जाएंगे और जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं आप भी रेडी रहिए क्योंकि आपसे भी सवाल होंगे और आपके जवाबात पर आपको इंशाअल्लाह इनामात तकसीम किए जाएंगे। कराची वालों से गुजारिश है और हाफिजाबाद वालों से कि तशरीफ लाइए। मेरी दाईं तरफ कराची वाले हैं, बाईं तरफ हाफिजाबाद वाले हैं। आज के मुकाबले की तैयारी कैसी है, इनके नाम क्या हैं और इनके काम क्या हैं, ये भी जानेंगे। मगर उससे पहले वक्त हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं जो कल प्रोग्राम हुआ था कराची और कश्मीर वालों के दरमियान क्या नतीजा रहा, कुछ झलकियां देखते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ते बढ़ते 14th प्रोग्राम तक पहुंच गए। आज हमें 13 टीमें मिल चुकी हैं, एक और टीम मिलेगी। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, देखो फिर से आया है। हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जन्नत की रफाकत मांगी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सजदों की कसरत करो, यानी कसरत से नमाज पढ़ो ताकि तुम इस काबिलियत को हासिल कर सको। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सलातीन जमाना आस्था पर सर रगड़ते हैं, तुम्हारी खाके दर है ताज शाह या रसूल अल्लाह, तुम्हारी खाके दर है ताज शाह या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सब कुछ कश्मीर के अब्दुल खालिक भाई के कांधों पर है। अगर ये 5 नंबर ले लेते हैं तो इनकी टीम जीत जाती है और ये अगर 4 नंबर लेते हैं तो मुकाबला बराबर हो सकता है। 3 लेंगे तो कश्मीर वाले बाहर हो जाएंगे। तरीकत के 4 मशहूर सिलसिलों में सिलसिला नक्शबंदिया भी शामिल है। सही। तशबीक के माना एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों में डालना है। सही। सबसे आखिर में हजरत मलकुल मौत को मौत आएगी। सही। वितर का वक्त इशा के फर्जों के बाद से सुबह सादिक तक है। सही। खवातीन के लिए अजान व इकामत मकरू है। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए जनाब, कमाल हो गया। आखिरी इस्लामी भाई ने मुकाबला पलट दिया है। कराची वाले बिल्कुल ठीक जा रहे थे मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। 1 नंबर से आज कश्मीर वाले आगे बढ़ गए हैं। जनाब आपने देखा कि किस तरह कश्मीर वाले आखिरी सवाल पर आगे बढ़ गए, कराची वाले पीछे रह गए। जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर कल पीछे रह जाने वाली कराची की टीम के पास भी एक मौका है क्योंकि अब आने वाली कल जो मुकाबला होगा वो 3 पीछे रह जाने वाली टीमों के दरमियान होगा और देखना है कि आज कौन सी टीम उनको कल ज्वाइन करती है, कराची या हाफिजाबाद, या अगले राउंड में कौन सी टीम जाती है। आइए कराची ए वालों से तारुफ हासिल करते हैं, नाम भी पूछते हैं, क्या करते हैं ये भी मालूम करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अनस अत्तारी है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना फ़ैज़ान अहमद रज़ा में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नवीर अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میرا نام نوید احمد، والد محترم کا نام صفدر حسین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود میں درجہ رابعہ کا طالب علم. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد شریف اتاری ہے. میں الشمس اسکالرز اکیڈمی میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. غالب سنی جامعہ سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ. بڑی اچھی خبر ہے کہ ماشاءاللہ اور جامعات کے اس طلبہ بھی ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش میں جوائن کرتے ہیں. ہمارا یہ فورم تو سب کے لیے اوپن ہے، صرف دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے لیے نہیں. اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، عاشقان رسول کے لیے یہ مدنی چینل ہے، ذہنی آزمائش ہے. بہرحال اگلے سال میں آپ بھی اگر آنا چاہیں تو جب اعلان ہوتا ہے آڈیشن کا تیاری کر کے آئیں. دیکھیں ماشاءاللہ سلیکٹ ہوئے. کراچی کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی ہم نے دیکھا. اب باری ہے حافظ آباد والوں کی. اپنا نام بھی بتائیں، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جواد الحسن، والد صاحب کا نام فیض الحسن، اور میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج حافظ آباد میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. اچھا جناب، یہ کالج کا اسٹوڈنٹ ذہنی آزمائش میں کیسے آ گیا، کیسے خیال آیا آپ کو؟ دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ منسلک تھے تو دل کرتا تھا. اس دفعہ آڈیشن دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے سلیکٹ ہوئے. سلیکٹ ہو گئے ماشاءاللہ. چلیں اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد عبداللہ بخاری اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام سید ظفر اقبال بخاری اتاری ہے. بیسیکلی میرا تعلق ضلع حافظ آباد کے آبائی گاؤں بیری والا سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ علی پور چٹھا کے درجہ سابعہ یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا اتاری ہے. والد صاحب کا نام عبد الغفور ہے اور میں اسپائر کالج حافظ آباد میں ایف ایس سی میڈیکل سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیا بات ہے. آج میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں، جامعۃ المدینہ والے بھی آئے ہیں، حافظ آباد والوں نے بھی جناب بڑی زبردست ٹیم تیار. آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے جناب؟ علم نور ہے، عشق کے بول، امت کی کشتی اور ستارے. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ خاندانی رشتے، فیضان قصیدہ بردہ شریف، سفر ہے مگر اکیلے. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کراچی والوں سے سوال کریں گے، بطن نخلا میں جنوں کا جو وفد اسلام لایا، ان میں ابلیس کا کون سا رشتہ دار مسلمان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلیس کا بیٹا. جی جناب، اس وفد میں جب وہ اسلام لائے تھے جنات، ان میں ابلیس کا بیٹا بھی جو تھا وہ مسلمان ہوا. جواب درست دے دیا ہے. محمد نام رکھنے کے چند فوائد بتائیں. یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نام جس شخص کا ہوگا، جس مشورے میں ہو اس مشورے میں برکت ہوتی ہے، اور جس گھر میں ہو اس گھر میں برکت نہیں جاتی، اور جس کا نام اس گھر سے برکت نہیں جاتی، اس گھر سے برکت نہیں جاتی. قیامت والے دن جس کا نام محمد ہوگا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. محمد نام کا کوئی شخص جس مشورے میں شریک ہو اس میں برکت ہوتی ہے. محمد نام کا شخص جس گھر میں رہے اس گھر سے برکت نہیں جاتی، یعنی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. جس شخص کا نام محمد ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے. تو اپنے بچوں کے نام جب بیٹے ہوا کریں تو کوشش کیا کریں نام محمد رکھ لیں. پکارنے کے لیے آپ کوئی اور اچھا سا نام رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی. جواب درست دے دیا ہے. حوض کوثر کس نہر سے جاری ہے؟ کراچی والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوض کوثر سلسبیل نامی چشمے سے جاری ہے. سلسبیل نامی چشمے سے جاری ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. اس جواب سے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا کہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے. یہ سلسبیل سے کوثر کا جو نہر کوثر ہے یا یہ خوبصورت حوض کوثر ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے. تو جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی.
سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی. فرشتوں کی جو جماعت غزوہ بدر میں شریک ہوئی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا بات ہے، صحابہ شریک ہوئے تو انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے. فرشتوں کی جو جماعت غزوہ بدر میں شریک ہوئی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ملائکہ کو غزوہ بدریین کہا جاتا ہے اور باقی فرشتے ان کی تعظیم و توقیر کرتے نام صحیح لیجئے. ہیں. غزوہ بدر میں جو ملائکہ شریک ہوئے انہیں ملائکہ بدریین کہا جاتا ہے. جی، ملائکہ بدریین کہا جاتا ہے اور سب فرشتے ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. علماء کہتے ہیں وہ فرشتے بھی تو نبی پاک کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے تھے نا، مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، تو باقی فرشتوں کے مقابلے میں ان کا اعزاز اور ان کا نام جو ہے اور ان کا مقام بھی بلند کر دیا گیا. کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی. کراچی والوں کی سے سوال ہے، ایک روایت کے مطابق فرض نمازوں میں سے کون کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن کہ کون کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ظہر حضرت اسحاق علیہ السلام، عصر حضرت عزیر علیہ السلام اور مغرب حضرت داؤد علیہ السلام اور عشاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ادا کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ویری یونیک انفارمیشن. شاید پہلی بار لوگوں کو پتا چلے گا کہ فجر حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی، ظہر حضرت اسحاق علیہ السلام نے، عصر حضرت عزیر علیہ السلام نے، مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے اور عشاء کی نماز ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے ادا کی. جواب درست دے دیا ہے. مولا علی کن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کو آب کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا؟ آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جن کے دل میں ابو بکر اور صدیق، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں ہوگی ان کو میں حوض کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا. کیا بات ہے. جس دل میں ابو بکر و عمر کی محبت نہیں ہوگی، آپ سوچئے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مولا علی یہ سب آپس میں کیسے شیر و شکر تھے، اور ان سب کی تعظیم ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں آب کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ سوالات ہیں جو آپشن کے ساتھ جواب دینے ہوتے ہیں. آپشن لیں گے تو 1 نمبر ملے گا، وداؤٹ آپشن جواب دیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے. بیعت عقبہ اولا میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ آپشن لیں گے یا ڈائریکٹ جواب دیں گے؟ غور کر لیں. بیعت عقبہ اولا میں 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. 3 آپشن تھے، اگر آپ آپشن لیتے 12، 18 یا 22، اور درست جواب ہے 12. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ذات النطاقین کن کا لقب ہے؟ چاہیں تو آپشن لیں اور چاہیں تو وداؤٹ آپشن جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذات النقاتین حضرت اسماء بنت ابی بکر کا. 3 آپشن تھے ہمارے پاس، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت اسماء بنت ابو بکر، سبحان اللہ، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کس قبیلے کی بچیاں ہجرت کے دن دف بجا کر پیارے آقا کا استقبال کر رہی تھی؟ اس قبیلے کا نام بتانا ہے. آپشن بھی آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، وداؤٹ آپشن چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبیلہ بنی نجار. قبیلہ بنی نجار. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، اننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، جناب پاک کی آمد کے ترانے مل کے گاتی تھی. وہ کون سی بچیاں تھیں؟ وہ بنو نجار کی بچیاں تھیں. اور وہ کون سا نغمہ گنگنا رہی تھیں؟ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نعت خوانی کیوں کرتے ہیں؟ ارے میرے آقا مدینے آئے تھے، مدینے والوں نے مل کر پیارے آقا کا استقبال نعتیں پڑھ پڑھ کر کیا تھا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہدایۃ
برابر برابر جا رہی ہیں. آخری سوال ہے, والدہ کی وفات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 3 آپشن ہیں, آپشن لینا چاہیں یا جواب دینا چاہیں, غلطی مت کیجئے گا, کنفرم نہ ہو تو آپشن لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدہ کی وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی. میرے پاس 3 آپشن تھے, 4 سال, 6 سال اور 8 سال. آج ایک کمال کی بات یہ ہوئی ہے کہ دونوں ٹیموں نے کوئی آپشن نہیں لیا اور سارے صحیح جواب دیے. جواب درست دے دیا. کتنی چھوٹی عمر میں نبی پاک کی والدہ کا وصال ہو گیا تھا. آپ 6 سال کے تھے. یہاں کتنا زبردست ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ تو رب کے حبیب ہیں نا, مگر بچپن سے آزمائشیں ہیں. ہم پر کوئی آزمائش آ جائے تو زبان پر شکوے ختم نہیں ہوتے ہیں. آپ سوچیں ہماری اوقات کیا ہے. اللہ کے حبیب ہیں اور آپ پر آزمائشیں ہیں, مگر آپ صبر کر کے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آئیے جناب, آج یہاں تو سیگمنٹ پورا ہو گیا. جناب چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں. میرا سیگمنٹ سب سے مشکل ہے. ان کو سب پتا ہے, سلیبس پہلے ہے, تیاری ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا پوچھ لیں گے, اور جو من میں آتا ہے پوچھ لیتے ہو یار. اینج تو نہ کرو ساڑھے نال. چلے جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے, کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. کراچی والوں سے کریں گے سوال. بلبل گھرا ہے ابروئے والا مجدہ ہو کے اب. تھوڑا سا میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے لکھنے میں, گڑبڑ لگ رہی ہے. بلبل گرا ہے ابرو کے لامجدہ ہو کے اب, گرتی ہے آشیانے پہ برکے جمال گل. گرتی ہے آشیانہ پہ برکے جمال گل. جواب درست دے دیا ہے. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں, فضل گل کہاں. قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے, قسمت یہاں. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں, فصل گل کہاں. امید رکھ کے عام ہے جودو نوال گل. امید رکھ کے عام ہے جودو نوال گل. جواب درست دے دیا ہے. اے رضا آہ کے یوں سہل کٹیں جرم کے سال. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال, 2 گھڑی کی عبادت بھی برس جانے دو. 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. ذرا اس شعر کو سمجھیے گا پہلے. اعلیٰ حضرت کمال کے اپنا محاسبہ کیسا کمال کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال, یعنی گناہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی اور پتہ بھی نہیں چلا, اتنی آسانی سے کٹ گئے سال. 2 گھڑی کی عبادت بھی تو برس جانے دو. کچھ عبادت بھی کر لو, کچھ ایسا کام کر لو جو اللہ کی رضا والا ہو تاکہ آخرت بہتر ہو جائے. زندگی گناہوں میں گزار دی ہے. کیا کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. وہ تو نیک تھے, مگر ہم سب سوچے کہ ہماری زندگی کس طرح گناہوں میں گزر رہی ہے. اللہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال, 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال. اے رضا آہ کہ جرم کے ساتھ 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے
पासे अदब रखो हवस जाने दो। ज़ाहिरो पासे अदब रखो हवस जाने दो, आंखें अंधी हुई हैं इनको तरस जाने दो। आंखें अंधी हुई हैं इनको तरस जाने दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गैसू। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। मेरे आका जहां से गुजरते थे वो गलियां ही महक जाया करती। आका के मुबारक बालों से, नबी पाक के गेसुओं से कैसी खुशबू जारी होती थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। देखो कुरान में शबे कद्र है ता मतलए फज्र। देखो कुरान में है शब कदर ता मतला फजर, यानी नजदीक हैं आरिस के वो प्यारे गैस। यानी नजदीक हैं आरिस के वो प्यारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो दिल ने मर के जलाया था मन्नतों का चराग। जो दिल ने मर के जलाया तमन्नतों का चराग, सितम के अर्ज रहे सरसरे जवाल की। सितम के अर्ज रहे सरसरे जवाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया। हाय हाय, हर मदीने से आने वाले की कैफियत ऐसी होती है कि मदीना छोड़ के वीराना, हम कराची वाले कहते सिंध का छाया। मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया, ये कैसा हाय हवासों ने इख्तिलाल ये किया। कैसा हाय हवासों ने इख्तिलाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया, मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया, ये कैसा है हवासों ने इख्तिलाल किया, ये कैसा है हवासों ने इख्तिलाल किया। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए बन फूल, इस गुंचा दिल को भी तो ईमा हो के मन फूल। हाय हाय हाय, आला हजरत का कमाल देखें। अब इन दोनों शेरों में लफ्ज बन आया है, ठीक है। अब बन का दोनों बारी में, दोनों मिसरों में अलग अलग इस्तेमाल कैसे किया। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल, यानी नॉर्मली बाग से फूल आता है ना। हुजूर आपकी शान यह है कि बन कहते हैं बयाबान को, है जंगल व बयाबान जो होता है, सुनसान इलाका होता है। आका आप तो वो अजीम हस्ती हैं कि बाग तो बाग, बयाबान भी आपके लिए फूल लेकर आता है, आपके सदके के लिए, आपकी बारगाह में पेश करने के लिए। अब आप तो वो हैं, तो हुजूर एक काम कीजिए ना, इस दिल को भी हुक्म फरमा दीजिए कि बन फूल, यानी फूल बन जा। है आप नजर फरमाएंगे तो ये भी फूल की तरह खिल उठेगा, गम दूर हो जाएंगे, नेकियों का दौर दौरा हो जाएगा। वहां बन से मुराद बयाबान है, यहां बन से मुराद ऑर्डर है कि मेरे दिल से भी कह दीजिए ना कि बन फूल, क्योंकि हुजूर जो आपने कहना है वो हो जाना है। अब जरा शेर समझिए, सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल, इस गुंचाए दिल को भी ईमा हो के बन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पढ़ेंगे।
صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بل پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بل پھول، اس گلچائے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بل پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ ہو کہ نہاں ہو گئے تابے رخ شہ میں، لو بن گئے ہیں اب تو ہنسی، لو بن گئے ہیں، کیا شعر تھا آپ نے؟ وہ ہو کہ نہاں ہو گئے تابے رخ وہ شہ، ہو کہ نہا ہو گئے تاب رخ شاہ میں، لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کا دہن پھول۔ لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کے دہن پھول، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے جناب، یہاں تو بڑے زبردست اشعار۔ آگے چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف۔ جناب دونوں ٹیموں کے 20-20 نمبر ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے امت کی کشتی اور ستارے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے جناب، آج آپ کو معلوم ہے کس کا ذکر ہونا ہے؟ آپ سب کی طبیعت ہری بھری ہو جانی ہے۔ ہاں بہت خوشی ہوگی آپ کو، کیونکہ آج ہمارے امام حسین کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان کی شان میں نعرے بھی لگائیں گے اور انشاءاللہ منقبت کے بھی اشعار سنیں گے۔ جناب کراچی والوں سے پہلا سوال کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 سن ہجری کو مدینہ المنورہ میں ہوئی، اور سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی، اور آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی، مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر مدینہ منورہ میں۔ جواب درست دے دیا۔ حضرت امام حسین کا نام، کنیت اور القابات بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام حسین رکھا گیا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے القاب صبت الرسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں۔ نبی پاک کے پھول ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت امام حسین کی پیدائش کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین پر کیا کرم نوازی فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ امام حسین آپ کے دائیں زانوں پر بیٹھے تھے، اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں زانوں پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ پاک آپ کے پاس ان دونوں کو اکٹھا نہیں رکھے گا، آپ ایک کو اختیار فرما لیں۔ تو آپ نے امام حسین کی جدائی کو گوارا نہ کیا۔ اس کے 3 دن بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اس واقعے کے بعد جب بھی امام حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ سینے سے لگاتے اور بوسہ دیتے اور فرماتے فدیتو من فدیتو یا بنی ابراہیم، میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنے بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ نبی پاک کو امام حسین سے ایسی محبت۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت امام حسین کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے علامہ جامی کیا فرماتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ آپ کا وصال کب ہوا؟ حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی تھی کہ آپ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے رخسار مبارک اور دونوں مقدس، آپ کے پیشانی مبارک اور دونوں مقدس
رخساروں سے انوار نکلتے جس سے قرب و جوار منور ہو جاتے، یعنی اطراف روشن ہو جاتے. اور آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا. کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا شان ہے نواسہ رسول کی، اللہ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. ان کی شان میں بڑے پیارے نعرے امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں. ہر نعرے کے جواب میں آپ کہیں گے یا شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ، نور عین فاطمہ، اور ابن مرتضیٰ، اے شہید با وفا، جب بھی تیرا سر جھکا حق کے روبرو جھکا، عاشقوں کا ہو بھلا دشمنوں کا خاتمہ، آپ کا ہوں آپ کا، آپ کیجئے دعا، بخش دے مجھے خدا، در پہ آ گئے گدا، دور ہو ہر بلا. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 24 نمبر ہیں، بالکل برابر چل رہے ہیں جناب. اب تک دونوں ٹیموں نے کمال کی بات کی، ایک بھی نمبر ضائع نہیں کیا، پورے نمبر حاصل کیے ہیں. مگر اب جو سیگمنٹ ہے اس میں نمبر ضائع بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. سیگمنٹ بڑا خوبصورت ہے. نام ہے سیگمنٹ کا یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب دونوں ٹیموں کو کچھ مقامات دکھائے جائیں گے، بڑی توجہ سے دیکھنا ہے کیونکہ پھر اس کے متعلق آپ سے سوال ہوں گے. جی مسجد قبلتین، سبحان اللہ، مسجد علی، مسجد ہلال یا بلال، مسجد عائشہ، مسجد فجر، واہ بھائی واہ، مسجد سلمان فارسی، یہ غزوہ خندق کی جگہ پر ہے. یہ مسجد نبی محمد چیچنیا، بیوٹیفل. مسجد قلب الام چیچنیا، مسجد غمامہ مدینہ منورہ، مسجد قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد سجدہ، سبحان اللہ، مسجد ابو بکر صدیق، مسجد عمر. ماشاءاللہ آج تو مسجدوں کی بہاریں ہیں. اب دیکھنا یہ آج واقعی مشکل سیگمنٹ ہے. اب یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ دونوں ٹیموں کو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ جلد بازی مت کیجیے گا، اشارے لے لیجیے گا تاکہ آپ کنفرم پہنچ جائیں. بہت ساری مسجدیں اور تقریباً کچھ مسجدوں کی ڈائمنشنز بھی ایک جیسی ہیں. کراچی والوں کی باری ہے، دکھائیے مسجد کون سی ہے، یہ مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر. جلد بازی نہ کیجیے گا، غور کیجیے گا، توجہ سے جواب دیجیے گا. سات سیکنڈز ہیں، یا تو 7 نمبر بھی کھولیے جناب. مجھے تو کچھ سمجھ آ رہا ہے لیکن اب پتہ نہیں انہیں بھی سمجھ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد بلال. اگر میں بھی جواب دیتا تو مسجد بلال دیتا، ہو سکتا ہے ہم دونوں رانگ ہوں، اور اگر ہم دونوں ٹھیک ہیں تو مجھے تو شاید کچھ نہیں ملے گا، ان کو 4 نمبر مل جائیں گے. بتائیے جناب. مسجد بلال 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آج کا سیگمنٹ آسان نہیں ہے ناظرین، بڑی زبردست کاوش کی ہے کراچی والوں نے. اب حافظ آباد والوں کی باری ہے.
جی 6 نمبر 6 نمبر کھولیے جناب. جلد بازی مت کیجیے گا, کنفرمیشن کے بعد جواب دیجیے گا کیونکہ پھر کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد عائشہ. یہ ویری انٹرسٹنگ ہے کیونکہ 5 نمبر بھی مل سکتے ہیں اور نمبر 0 بھی ہو سکتا ہے. غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے کیا یہ مسجد عائشہ ہے جس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے؟ انبلیویبل جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب, اتنی ساری مسجدوں میں سے ایک چھوٹا سا اشارہ لے کر بھی 5 نمبر حاصل کیے. پہلی بار مقابلے میں ایک ٹیم آگے گئی ہے. کراچی والوں کی باری ہے. اچھا, مسجد عائشہ کا خوبصورت سا ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں آپ کو. چلے جناب. مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ. الحمدللہ 1440 سینہ ہجری 28 ربیع الاخر کی سہانی رات ہے اور رات کے بھی 3 بج چکے اور ہماری خوش نصیبی کی معراج, ہماری سعادتوں کی معراج کہ اس وقت ہم مسجد عائشہ تنعیم جو کہ مسجد الحرام شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے, جو حرم سے باہر ہے. تو ہم یہاں سورہ ملک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ناظرین, سیگمنٹ کچھ اور مشکل ہو جاتا ہے جب 2 جوابات کے بعد ہم ایک پیکج کی طرف جاتے ہیں تو جو ذہن میں دیکھا ہوتا ہے وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہمارا ایک پلان ہوتا ہے تاکہ تھوڑا اور مشکل کریں. اب کراچی والوں کی باری ہے. بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر. پھر 6 نمبر. میں تو غالباً پہنچ گیا ہوں, لیکن اب یہ پہنچے کہ نہیں, کیونکہ بیچاروں نے دیکھی نہیں نا. اللہ کرے جا کر دیکھیں تو پھر کیا بات ہے, پھر یاد رہ جائے گی, پھر غلطی نہیں ہوگی. 7 سیکنڈ رہ گئے, جلدی کریں یا تو اشارہ لیں. 7 نمبر کھول. 7 نمبر کھول دیں جناب. گڈ. نہیں آتا تو بالکل اشارہ لینا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. مزید اشارہ لے لیں. مسجد سلمان فارسی. نہیں جناب, یہ مسجد سلمان فارسی تو کم از کم نہیں ہے. میں چلے یہاں موجود اسلامی بھائی سے پوچھے بھائی. انشاءاللہ چھوٹے منڈے بتائیں. مدنی منع بتائیں گے. جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید زیان رضا تاری ہے. جی سید صاحب, یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد غمامہ. یہ مسجد غمامہ ہے مدینہ منورہ میں. بتائیے جناب, کیا مدنی منع ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی جناب, جنہوں نے دیکھی ہے ان کے لیے آسان ہے, انہوں نے دیکھی نہیں تھی. کراچی والوں سے غلطی ہو گئی ہے, کوئی نمبر نہیں ملے گا. اب باری ہے حافظ آباد والوں کے لیے, زبردست موقع ہے آگے بڑھنے کا. بتائیے. جی 6 نمبر کھول دیں. 6 نمبر کھولیے جناب. مسجد قلب الام. کیا یہ مسجد قلب الام, یہ ماں کے نام پر, ماں کے دل, قلب الام ماں کا نام, کیا یہ وہی ہے؟ اگر یہ جواب درست ہے تو 5 کے 5 نمبر مل جائیں گے انہیں. بتائیے جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. چیچنیا کی مساجد بڑی خوبصورت ہیں. آئیے کچھ مناظر ان مساجد, اس مسجد کا آپ کو دکھاتے ہیں. جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. اس کے بعد ہم ایک ایسی مسجد کی زیارت کو گئے جس مسجد کا نام قلب الام کہا جاتا ہے, یعنی ماں کا دل, اور واقعی کمال کی مسجد تھی. ماشاءاللہ اس وقت ہم چیچنیا میں موجود ہیں اور یہاں کی مساجد دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ایک ایسی مسجد جس میں دیوار ہی نہیں ہے. جی ہاں, اس مسجد کو مشہوری کا عالم یہ ہے کہ اس میں کوئی دیوار نہیں ہے اور اس مسجد کے چاروں طرف شیشے ہیں اور کمال مسجد ہے, کمال, یعنی بندہ دیکھے تو حیران ہو جائے. اور اس مسجد کو جو باہر سے دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور ہے. اندر سے بھی ہم آئے ہیں, چونکہ عصر کے بعد کا وقت ہے, تھوڑا سا آپ کو ڈارک فیل ہو رہا ہوگا چونکہ لائٹیں بھی نہیں جل رہی ہیں,
لیکن اس مسجد کی سبحان اللہ، اور اب اس مسجد میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جلوہ فرمائے، سبحان اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نگران شورا حاضری دے رہے ہیں۔ اور نارملی یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف جو منہ مبارک ہوتے ہیں اس میں نبی پاک کی زلف مبارک کے بال ہوتے ہیں، اور جو بائیں طرف منہ مبارک ہوتے ہیں وہ نبی پاک کی داڑھی مبارک کے بال ہوتے ہیں۔ اب تک تو 2 مسجدوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے، تیسری مسجد ہے، اور ہر مسجد میں ہی انداز ہے۔ اور یہ ویسے منہ مبارک شریف رکھنے والوں کا بھی ایک تربیت ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کیا شاندار انداز میں یہ نظام بناتے ہیں۔ یہ پورا ایک خوبصورت سا پلر ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ شان و شوکت کے ساتھ منہ مبارک جلوہ فرما ہے۔ اور بالکل اسی طرح یہاں بکرے کی خال، یہ اس طرح کی خال ہوتی ہے امام صاحب کے لیے جو نماز کے لیے، اور پھر یہ ایک دوسری منہ مبارک شریف۔ اور رات کو جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو اس مسجد کی جو لائٹنگ ہے ہر تھوڑی دیر بعد کلر چینج ہو جاتا ہے، باہر سے جو اس کا منظر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم ایک مدرسے میں گئے تھے جہاں حفظ کے بچے موجود تھے، نگرانی شورا نے ان کے درمیان مدنی پھول بیان کیے، ان کو سلام کا طریقہ سکھایا، اس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اللہ پاک ان مساجد بنانے والے عاشقان رسول کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تربتوں کو بھی روشن کرے۔ ایمان کو تازگی ملتی ہے کہ اتنی خوبصورت عالی شان اور عظیم الشان مساجد بنائی گئی ہیں ماشاءاللہ۔ جناب یہ آپ نے دیکھا، اور مقابلے میں اچھا خاصا فرق آ گیا ہے، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، مگر ایک کال پہلے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ محمد حسنین اتاری ایران سے عرض کر رہا ہوں، ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج میں انشاءاللہ اور کریم آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں گا۔ ہمارے یہاں پر الحمدللہ عزوجل اجتماعی طور پر ذہنی آزمائش دیکھنے کا سلسلہ ہوا تو اس میں ایک اسلام بھائی شریک تھے، تو ماشاءاللہ انہوں نے ذہنی آزمائش دیکھنے کی برکت سے داڑھی شریف بھی اپنے چہرے پہ سجانے کی نیت کی اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی نیت کی ہے۔ دعا استقامت بھی فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ہمیں اسی طرح کی کالز کی توقع رہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو استقامت دے، 5 نمازیں پڑھنے کی پابندی سے توفیق دے، داڑھی شریف کی آپ نے نیت کی، اللہ اس پر بھی آپ کو استقامت دے ماشاءاللہ۔ چلتے جناب اسکور بورڈ کی طرف۔ انوار تھے لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں۔ 34 نمبر ہو گئے ہیں حافظ آباد کے، 28 نمبر ہے کراچی والوں کے۔ اب آپ چلیں گے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خاندانی رشتے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ خاندانی رشتے سیگمنٹ میں اب کراچی والوں کی باری ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زکریا علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں۔ حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت سارہ حضرت یوسف کی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی ہیں۔ جی جناب حضرت یوسف کی پردادی ہیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب سوال کچھ آپ کے رشتوں سے متعلق ہے۔ آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اسکرین پر بھی لکھا ہوا ہوگا، غور سے دیکھیں۔ آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کزن یا بہن؟ بہن یا خالہ زاد بہن، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ زید کی اہلیہ کی ساس کی بہن کے بھائی کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماموں کی بیٹی۔ ماموں زاد بہن، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا
بات ہے جناب. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں مقابلہ کہاں پہنچا ہے. پسینہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کی. جناب کراچی کے نمبر کتنے ہیں؟ کراچی 38 نمبر پر نہیں بلکہ 32 نمبر پر ہے. حافظ آباد 38 نمبر پر ہے. 6 نمبر کا فرق ہے. اگلا سیگمنٹ بڑا مبارک سیگمنٹ ہے کیونکہ اس کا نام ہے فیضان قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے قصیدہ بردہ شریف. جناب کراچی والوں سے پہلا سوال کریں گے. اشعار سنتے ہیں, اس کا ترجمہ سنتے ہیں امام بصیری کے اس قصیدے کا. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آفتاب کمال ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ستاروں کے مانند ہیں اور اہل دنیا پر ظلمت میں ہدایت کو ظاہر کرنے والے. کیا بات ہے. نبی پاک جو ہیں وہ آفتاب کمال ہیں. دیگر انبیاء ستاروں کی مثل ہیں جو اہل دنیا پر ظلمت میں ہدایت اور روشنی کو ظاہر کرتے ہیں. نبی پاک کی شان بھی نرالی, نبیوں کی شان بھی نرالی. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں امام بصیری. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. مولاي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في کرم والدهر في همم. کیا بات ہے, موتیوں جیسے الفاظ ہیں. شعر دوبارہ پڑھیے گا. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في کرم والدهر في همم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بزرگی میں شگوفہ ہیں, شگوفہ میں تازگی ہیں اور بزرگی میں رحمت للعالمین ہے اور رحمت میں بخشش میں دریا ہے اور ہمت میں زمانہ ہے. مان لیتے ہیں آپ کا جواب درست, لیکن کچھ تھوڑا سا فرق تھا. حضور علیہ السلام تازگی میں شگوفہ, بزرگی میں 14ویں رات کے چاند, بخشش میں دریا اور ہمت میں زمانہ ہے. کیا بات ہے. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في کرم والدهر في همم. جواب درست دے دیا ہے. كالزهر في طرف والبدر في شرف كالزهر في طرف والبدر والبحر في کرم والدهر في همم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. اے اشرف المخلوقات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کے علاوہ اس عالم میں میرا کوئی نہیں جو مجھ پر آفت نازل ہونے پر. اے اشرف المخلوقات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں جو مجھ پر آفت نازل ہونے پہ پناہ لوں, جس سے میں آفت نازل ہونے پہ پناہ لوں. کیا خوبصورت التجا ہے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به. یا رسول اللہ, آپ سید المرسلین ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں, جب مجھ پر آفت پڑ جائے تو میں اس کی بارگاہ میں جا کر پناہ لوں. سواک عند حلول الحادث العممی. علماء کہتے ہیں جب کسی مشکل میں ہوں, پریشانی میں ہوں, نبی پاک کی بارگاہ میں یہ شعر پڑھ کے التجا کریں, ضرور کرم ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے.
سواك عنده علول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم. من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قصیدہ اس وجہ سے لکھا کہ میں اپنے عمر بھر کے وہ گناہ معاف کروا لوں جو میں نے سلاطین اور امراء کی مدح سرائی اور ملازمت میں کیے. کیا بات ہے. نبی پاک کی جو یہ شان بیان کی, جو یہ قصیدہ لکھا, امام بصیری نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے نعتیہ قصیدہ اس لیے لکھا کہ اپنے عمر بھر کے گناہ معاف کروا لوں جو میں نے امراء اور سلاطین کی مدح سرائی اور ان کی جو ملازمت کی تھی اس میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں, یعنی پچھلے گناہوں کے کفارے کے طور پر امام بصیری نے نبی پاک کی کیسی شاندار شان لکھی. ایسا قصیدہ لکھا کہ پوری دنیا میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی, بلکہ بارگاہ رسالت سے بھی مقبولیت کی سند ملی. تو آپ لکھتے ہیں خدمتہ بمدیح استقیل به ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ناظرین. دونوں ٹیموں میں فرق ہے نمبر کا. آخری سیگمنٹ کیا معاملہ پلٹ دے گا, یا حافظ آباد والے آگے جائیں گے, یہ تو وقت بتائے گا. آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 42 نمبر ہے حافظ آباد کے, 36 نمبر ہے کراچی والوں کے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مل کر بتائیں گے سفر ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. 5 سوال ہوں گے. ہر سوال کے جواب میں صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. انس رضا اتاری کراچی. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 رمضان شریف کو پیدا ہوئے. غلط. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں. صحیح. کیا بات ہے, انس رضا نے 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ہمت نہیں آ رہے کراچی والے. جواد الحسن اتاری حافظ آباد سے تعلق ہے. 10 محرم الحرام کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. بہار شریعت اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. غلط. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی. صحیح. امام مسلم بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. غلط. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. غلط. کیا بات ہے جناب, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. 2 ذہین ترین ٹیمیں ٹکرا گئی ہیں جناب. اب کراچی کے احمد رضا اتاری کی باری ہے. صفا مروہ مدینہ شریف میں ہے. غلط. شب معراج 27 رجب کو ہوتی ہے. صحیح. مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی تھے. غلط. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کا مزار لاہور میں ہے. غلط. عربی کے حروف مفردات 29 ہیں. صحیح. کیا بات ہے, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب حافظ آباد والوں کی باری ہے. عبید رضا اتاری. عصمت سرما لگانا واجب ہے. غلط. حروف یرملون 5 ہیں. غلط. قسم کی 3 قسمیں ہیں. صحیح. قرآن پاک میں لفظ محمد 4 بار آیا. صحیح. حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک نے 63 اونٹ نہر فرمائے. صحیح. کچھ مشکل سوال بھی تھے مگر پھر بھی 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. کمال یہ ہے کہ اس وقت اس سیگمنٹ میں اب تک کسی نے غلطی نہیں کی ہے. کراچی کے نوید احمد اتاری ہیں, اب ان کی باری ہے. حروف کلکلا کا مجموعہ یرملون ہے. غلط. نماز کی 6 شرائط ہیں. صحیح. سورہ فلق کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے. غلط. اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. صحیح. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. صحیح. کیا یہ بھی 5 صحیح جواب دے چکے یا غلطی کی ہے جناب؟ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں.
کراچی والوں نے کسر نہیں چھوڑی, ایک سیگمنٹ میں پیچھے رہ گئے تھے. اب باری سید عبداللہ شاہ بخاری کی ہے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے نہیں ہیں. دوبارہ مائک آن کیجئے گا, آپ کا مائک شاید بند ہے جی. دوبارہ. غلط. میت کے غسل میں صرف 2 فرائض ہیں. غلط. لفظ قرآن کے 5 حروف ہیں. غلط. جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا واجب ہے. غلط. پانی پینے کے بعد آخر میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. صحیح. کیا بات ہے, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا دونوں ٹیمیں کمال ہیں, مگر ایک سیگمنٹ میں پیچھے رہ گئے اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. مگر مجھے ایسا لگتا ہے یہ کراچی کی ٹیم کم بیک کر سکتی ہے, کیونکہ کل انہیں پھر موقع ملے گا. دونوں ٹیمیں آگے آئیں. آج کا مقابلہ حافظ آباد والے جیت گئے ہیں. اذکر چلے جناب, دل چھوٹا نہ کرے. ابھی کل انشاءاللہ مقابلہ ہے کراچی. 2 کراچی کی ٹیمیں کل ہوں گی. اب دیکھنا ہے کہ 2 کراچی کی ٹیمیں اور ایک اور تیسری ٹیم کون سی ہے. کل 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ, دلچسپ مقابلہ ہوگا, کیونکہ یہ آخری موقع ہوگا ان ٹیموں کے پاس. کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بس اب شروع ہونے والا ہے پری کوارٹر فائنل, مگر پھر بھی ذہنی آزمائش کی مجلس دے رہی ہے ایک اور موقع پیچھے رہ جانے والی ٹیمز کو. جو منوائے گا اپنا لوہا وہ پہنچے گا پری کوارٹر فائنل میں. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ 13 نومبر 2024 بروز بدھ رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 16, جس میں ہوں گی باغ کشمیر, کراچی بی اور کراچی اے کی ٹیم آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر.